لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام فمن شرب الخمر في الدنيا فمات ولم يتب وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسجد میں تشریف فرما علماء کرام، دیگر بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و تعریف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک زمین و آسمان کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہوں تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر، خصوصاً خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شافع روز محشر، انبیاء کے سردار، مومنوں کے دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، آج کے اس اجلاس عام میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے نشہ کے عنوان پر اپنے علم اور بساط کے مطابق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین نشہ سے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک بھارت کو نشہ مکت بنائے. آمین یا رب العالمین.
मोहतरम सामीन, आप तमाम लोगों का यहाँ पे इकट्ठा होना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप तमाम लोगों को चुना है, आप तमाम लोगों का इंतखाब किया है। क्योंकि दीन की बात को सुनना, दीन की बात को सुनाना, अल्लाह और उसके रसूल के गुण गाना, और इसी तरह से जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल के तराने गुनगुनाए जाते हों, ऐसे मजालिस में वही शरीक होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि वो यहाँ पे शरीक हों। और जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगाह में दुनिया के सबसे वीआईपी गेस्ट हैं, इस अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे महबूब मेहमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जी चाहता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपके सामने रखूं, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप जैसे रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप जैसे लोगों की फजीलत और मनक़बत बयान की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मन तवद्दा फी बैतिही फअहसनल वुदूआ सुम्मा अतल मस्जिदा फहुवा ज़ाइरुल्लाही व हक़्क़ुल मज़ूरी अन युकरिमा ज़ाइरहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो अपने घर से वज़ू करके मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाता है, फ़हुवा ज़ाइरुल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मेहमान होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गेस्ट होता है। व हक़्क़ुल मज़ूर अन युकरिमा ज़ाइरहु, और मेज़बान पर ये हक़ है कि मेज़बान अपने आने वाले मेहमानों की कदर को, उनकी इज़्ज़त व तकरीम करे। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में आप आए हुए हैं तो गोया आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के मेहमान हैं, और मेज़बानी करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। मेरे भाइयों, तो आप अपनी हाज़िरी को हक़ीर ना समझें, कमतर ना समझें, बोझ ना समझें। अल्लाह ने आपको बुलाया, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया तो आप यहाँ पे आए, वरना कितने ऐसे लोग घूम रहे होंगे, अल्लाह नहीं चाहता, वो ये समझते हैं कि हम तो बड़े अक्लमंद हैं, हम वहाँ पे शामिल नहीं हुए, हम चोरी आंखें दबा करके हम निकल आए तो गोया कि हमारा काम हो गया, हमें वहाँ से नजात और छुट्टी मिल गई। मेरे भाइयों, अल्लाह चाहता ही नहीं है कि तुम इस तरह के दीनी मजालिस में शरीक हो। अल्लाह ऐसे ही खैर की मजलिस है, अल्लाह उसके रसूल की बात हो रही है तो अल्लाह जिसे चाहेगा उसके दिल, जिसके दिल में डालेगा वही यहाँ पे आएगा। रसूल मोहतरम की हदीस के मुताबिक आप अल्लाह के ज़ाइर, अल्लाह के मेहमान हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मेहमान नवाजी यहाँ पे भी कर रहा होगा, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पे हो या मानवी तौर पे हो। और आखिरत के अंदर हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मेहमान नवाजी करेगा। और अल्लाह किस तरह से मेहमान नवाजी करता है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मन तवद्दा फअहसनल वुदूआ मन ततहरा फी बैतिही फअहसनल वुदूआ। अल्फाज में इख्तिलाफ है, जिसने घर से वजू किया, सुम्मा अता इला बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में से किसी घर में चले आया, अल्लाह के रसूल फरमाते कानत खतवताहु इहदाहुमा तहुतुल खतिया वल उखरा तरफउ दरजा। एक कदम वो रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक गुनाह को मिटा देता है, और दूसरे कदम से अल्लाह उसके जन्नत में दर्जात को बुलंद कर देता है। तो मेरी माओं और बहनों, इस्लाम की बेटियों, हाज़रीन नाज़रीन, जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप बड़े अच्छे लोग हैं, आप बड़े पाकीज़ा लोग हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, तभी आप इस मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। तो आप अपने ऊपर फ़ख्र करें कि रब ने हमें चुना है, रब ने हमारा इंतखाब किया है, हम रब के मेहमान बन करके यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा तमहीद में अपनी बात को ख़त्म नहीं करना चाहता, तमहीद में वक्त को सर्फ नहीं करना चाहता, मैं सीधे
اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ جو موضوع ہمارا ہے نشہ کی تباہ کاریاں اور نشہ کے نقصانات کیا ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اتنے زیادہ اکرامات ہیں ہمارے اوپر، اتنے زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ ہم رب کے احسانات کو اگر شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب کے اکرامات کو اگر آپ گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکیں گے۔ جب لن فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مضارع کو مستقبل میں معنی میں کر دیتا ہے، یعنی آج بھی آپ اس کو نہیں گن سکتے اور آنے والی نسلیں بھی اللہ رب العالمین کے احسانات کو کاؤنٹ نہیں کر سکتی، گن نہیں سکتی کہ کتنی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کی انہی بے شمار نعمتوں میں سے تین کلیدی اور بنیادی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے بدن اور ہمارے باڈی کے اندر رکھی ہے، جس پر پورے جسم کا دار و مدار ہے۔ اسی میں سے ایک جو نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، وہ دل کی نعمت ہے۔ دل کی نعمت ہے، یہ دل اتنی عظیم ہے کہ اگر یہ آپ کا دل درست ہے تو آپ کے سارے باڈی کا نظام درست اور صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر دل کی دنیا خراب ہو جائے تو آپ کے باڈی کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کا دل خراب ہو جائے تو آپ کا ہاتھ صحیح سالم ہونے کے باوجود بھی کام نہیں کرتا ہے۔ آپ کا دل اگر خراب ہو جائے تو آپ کا پاؤں صحیح سالم ہونے کے باوجود بھی کام نہیں کرتا ہے۔ پورے بدن کا دار و مدار اگر کسی چیز پہ ہے تو وہ دل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو جسم کا سردار قرار دیا، دل کو باڈی کا سردار قرار دیا۔ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث مسلم کے حوالے سے کہ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام كالراعي يرعى حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغة فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اپنے شاگردوں سے ذکر کرتے ہیں، اس سے پہلے راوی جو ہیں وہ حضرت عامر الشعبی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت نعمان اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے دونوں کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث میں نے جناب محمد رسول اللہ سے بالواسطہ نہیں بلا واسطہ سنا ہے، اپنے انہی کانوں سے سنا ہے۔ رسول محترم بیان فرما رہے تھے کہ ان الحلال بین وان الحرام بین، کہ اے لوگوں حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لہذا اگر کوئی آدمی بغیر دلیل شرعی کے کسی چیز پر حرمت کا فتویٰ لگاتا ہے تو یہ حرمت کا فتویٰ لگانا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، اور جو چیز حرام ہے اس کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ اس کو وہ حلال کرے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے عبادت قرار دیا ہے اس کے تعلق سے اس کو بدعت کہنا یہ کسی بھی شخص، کسی بھی مفتی اور مجتہد کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ حلال و حرام کا جو حق ہے یہ اللہ کو حاصل ہے، بغیر دلیل کے کسی چیز پر حرام کا اور کسی چیز پہ حلال کا فتویٰ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام بالکل واضح ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی حلت اور حرمت واضح طور پہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس نے ڈاؤٹ فل چیزوں سے، شبہات کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، شبہات کی چیزوں سے دور رہا، اس نے اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کر لی۔ اور جو شخص شبہات کے پیچھے لگ گیا تو وہ حرام
हराम के अंदर वाक़े होगा, ऐसे ही कि जैसे कोई चरवाहा किसी चरागाह के किनारे अपने जानवर और भैंस को चराता है तो करीब है वो जानवर उस चरागाह के अंदर मुंह मार दे, ऐसे ही है जो शुबहात के पीछे चलता है तो गोया कि वो हराम के करीब चल रहा होता है, कभी न कभी वो हराम के अंदर वाक़े हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हैं कि जिस्म के अंदर एक खून का टुकड़ा है, जब तक वो सही सालिम रहेगा तब तक पूरी बॉडी दुरुस्त रहेगी, अगर वो खराब हो गया तो पूरे जिस्म का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। आज हम अपने दिल को दो चीज़ों से बचाएं, एक शुबहात से अपने आप को बचाएं और इसी तरह से शहवात के फितने से बचाएं। आज शुबहात के फितने बेशुमार है, कहीं पे मुनकिरीन हदीस के शुबहात है तो कहीं पे अहले कुरान के शुबहात है तो कहीं पे आज सहाबा के ताल्लुक से शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, उनके अदालत को मजरूह किया जा रहा है। मेरे भाइयों, अगर आप अपने आप को शुबहात से बचाना चाहते हैं तो ऐसे उलमा से दूर रहें जो कुरान और हदीस के खिलाफ बातें करते हैं, जो हदीसों का इनकार करते हैं, जो सहाबा को गालियां देते हैं, जो बदअकीदा, जिनका अकीदा सही और दुरुस्त ना हो, ऐसे लोगों के अकीदों से, ऐसे लोगों की तकरीरों और ऐसे लोगों की तहरीरों से हमें और आपको दूर रहना चाहिए। इसी तरह से शहवात के फितने से हमें और आपको दूर रहना चाहिए जिससे हमारे दिल पर असर पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्द इज़ा अख़्ता ख़तीअतन नुकितत फ़ी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदाअ फ़इज़ा हिया नज़अ वस्तग़फ़रा व ताब सुकिल क़ल्बा व इन आदा ज़ीदा फ़ीहा हत्ता तालुअ क़ल्बा व हुवा अर्रानुल लज़ी ज़करहुल्लाहु फ़ी किताबिही कल्ला बर्राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है तो उसके दिल पे एक सियाह नुक्ता रख दिया जाता है, जब वो तौबा कर लेता है तो उसके नुक्ते को, काले धब्बे को उसके दिल से मिटा दिया जाता है। इससे पता ये चला कि गुनाहों के असरात हमारे दिलों पर होते हैं। अल्लाह की मनहियात के जो करीब जाता है, रब और उसके रसूल के मना करदा चीज़ों के जो करीब जाता है, अल्लाह उसके दिल पे काला नुक्ता रख देता है और उसके बाद जब वो तौबा कर लेता है तो उसका वो नुक्ता, वो धब्बा मिटा दिया जाता है और वापस अगर वो गुनाह करता है तो फिर से वो नुक्ता बढ़ते रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है, दिल पर महर लग जाती है। और जब इंसान का पूरा दिल सियाह हो जाता है तो वो हक को नाहक समझता है, नाहक को हक समझता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपने दिल की हिफाजत दो चीज़ों से करनी है, शुबहात से हिफाजत करनी है और साथ ही साथ शहवात से अपने दिल को महफूज रखना है। अल्लाह के रब्बुल आलमीन की दूसरी नेमतों में से जो कलीदी नेमत है, एक नेमत ज़ुबान की नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ुबान ये बहुत बड़ी नेमत है, अगर हमने इसका सही इस्तेमाल किया तो ये ज़ुबान हमें जन्नत दिला सकती है और अगर हमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये हमें जहन्नम के अंदर भी दाखिल करवा सकती है। इसी वजह से अबू सईद खुदरी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर और बड़ी प्यारी रिवायत है। वो कहते हैं कि अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अस्बह इब्नु आदम फ़इन्नल आदाअ कुल्लहा तुकफ़िरुल लिसान फ़तक़ुल इत्तक़िल्लाह फ़ीना फ़इन इस्तक़मता इस्तक़मना व इन इवजज़ता इवजज़ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लाह अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब इब्ने आदम सुबह करता है, आदम की औलाद जब सुबह करती है तो सारे आज़ा आकर के ज़ुबान के सामने ज़ुबान से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा हमारे सिलसिले में अल्लाह से डरना, अगर तू सही रही तो हम सही रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए ज़ुबान की नेमत बहुत बड़ी नेमत है, इसका हमें सही इस्तेमाल करना है। इसी तरह से तीसरी और अहम नेमत जो मौजू से बिल्कुल रिलेटेड है वो ये है दिमाग की हिफाजत। दिमाग ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत हमें और आपको करनी है। इसी दिमाग के ज़रिया से हैवान नातिक और हैवान गैर नातिक के दरमियान फ़र्क किया जाता है।
حلال و حرام کے درمیان تمیز کیا جاتا ہے، پاک و ناپاک، طاہر و نجس کے درمیان تفریق کیا جاتا ہے۔ اگر دماغ کی نعمت سے ہم محروم ہو جائیں تو آپ پاگلوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں پہ کوئی ننگا نظر آتا ہے تو کہیں پہ کوئی جو ہے اپنے پورے برہنہ ہو جاتا ہے، ننگے روڈ پہ گھومتے ہوئے گلی اور نکڑوں میں نظر آتا ہے، کوئی اپنے پیروں اور ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کپڑے باندھ کر کے گھومتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں، نہ مجلس کے آداب کا علم ہوتا ہے، نہ کہاں کیسے اٹھا جائے، کہاں کیسے بیٹھا جائے، اس کا علم اسے نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عقل کی نعمت سے محروم ہو گیا ہے۔ آج میرے بھائیوں، اسی عقل کو خراب کرنے کے لیے، اسی عقل کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بے شمار چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ WHO کی رپورٹ بتاتی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، WHO کی رپورٹ بتاتی ہے کہ آج ہمارے سماج میں ہماری عقلوں کو تباہ و برباد کرنے والی تقریباً 500 سے زائد چیزیں پائی جا رہی ہیں، جس کو مسلمان اور غیر جو ہیں نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے عقل پر حملہ کرنے والی، ہماری عقل کو برباد کرنے والی ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر سب سے زیادہ نشہ عام ہوتے جا رہا ہے، اور نشہ میرے بھائیوں کہتے کسے ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، نشہ کے معنی سمجھتے بھی ہوں گے، لیکن نشہ عربی کے اندر نشہ کو خمر کہا جاتا ہے، اور خمر کہتے کسے ہیں؟ کل ما خامر العقل، ہر وہ چیز جو آپ کے عقل پہ پردہ ڈال دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، یا عقل پہ پردہ تو نہ ڈالے لیکن آپ کا عقل، آپ کی جو عقل ہے وہ کام نہ کرے، جو اصل فطرت سے جو ہے فطرت کے خلاف آپ کی عقل چلی جائے، سر گھومنے لگے، چکراہٹ ہو، وہ ساری چیزیں جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نشہ، اور عربی میں اسے خمر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع تعریف کی ہے خمر کی، کہ خمر کہتے کسے ہیں؟ مسلم شریف کتاب الاشربہ کی روایت ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل خمر حرام فمن شرب الخمر فی الدنیا وهو يدمنها فمات ولم يتب لم يشربها فی الآخرہ، اخرجہ مسلم فی کتاب الاشربہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز، کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ خمر ہے، وکل مسکر حرام، کل خمر حرام، اور ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ دوسری روایت میں ہے نشہ کم ہو یا نشہ زیادہ ہو، ساری چیزوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا اس حدیث کے عموم کا یہ تقاضا ہے کہ نشہ چاہے کم ہو یا نشہ زائد ہو، 10% ہو یا 100% ہو، شریعت نے نشہ کو نشہ کہا ہے۔ ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور ہر خمر کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گٹکا حلال ہے، تمباکو حلال ہے، چینی کھینی حرام ہے، ہیروئن حلال ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے ہر وہ شے جس کے اندر نشہ ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ گٹکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ چینی خینی کی شکل میں ہو، چاہے ہیروئن کی شکل میں ہو، چاہے وہ حشیش کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق حرام ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر شراب پیا یا نشہ کیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کیا، لم یشربها فی الآخرہ، ایسا آدمی آخرت کے اندر شراب سے محروم رہے گا۔ جو شراب اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر ہماری مہمان نوازی کے لیے رکھی ہے، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنتی شراب سے محروم کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم ان تمام نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے آج ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں، ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، چوروں کی کثرت ہو رہی ہے، ڈکیتی زیادہ ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب نشہ کی لت لگتی ہے، جب نشہ کا آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے جیب میں اگر پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ گھر میں ڈاکے ڈالتا ہے، اگر گھر میں موقع نہیں ملا تو پڑوسی کے ہاں ڈاکے ڈالتا ہے، اور ایسے انٹرنیشنل ایک وقت آتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل چور بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ نشہ کی خطرناکی کیا ہے۔ WHO کی رپورٹ آپ بھی نیٹ کے اندر پڑھیے۔ WHO کی رپورٹ بتاتی ہے کہ سال کے اندر نشہ سے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 80 لاکھ ہے۔ تقریباً 80 لاکھ لوگ نشے سے ان کی موتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں سے ایک سگریٹ کا تذکرہ کیا، جس سگریٹ کو آج ہم اور آپ فیشن سمجھتے ہیں، شوق سے پیتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان سگریٹ نہ پیے تو دوسرا نوجوان اسے کہتا ہے کہ اس کو معاشرے کے ساتھ چلنے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم نہیں ہے، اس کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ یہ سگریٹ کتنی خطرناک ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں سگریٹ حرام اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں حرام اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر نقصان دہ چیزیں، خبائث سے اس کا تعلق ہے۔ بہرحال چاہے ہم اس کو نشہ مانیں یا اس کا تعلق ہم خبائث سے جوڑ دیں، دونوں صورتوں میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، چاہے مقدمہ اولا کو مانے یا مقدمہ ثانیہ کو، دونوں مقدمات کو سامنے رکھے تو رزلٹ اور نتیجہ نکل کر کے یہ سامنے آتا ہے کہ یہ سگریٹ بھی حرام اور ناجائز ہے شریعت کی روح سے۔ WHO کی رپورٹ بتاتی ہے سگریٹ جو پیتے ہیں اس کے مرنے والوں کی تعداد کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن کہا جو سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً ایک سال کے اندر 70,000 ہے۔ 70,000 لوگ سگریٹ پیتے نہیں ہیں لیکن سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے دھوئیں سے متاثر ہو کر کے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ ہے۔ 6 لاکھ لوگ سگریٹ کے دھوئیں سے مر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جب دھوئیں سے مرنے والوں کی یہ تعداد ہے تو جو سگریٹ پیتے ہوں گے ان کے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ ادنا کی خطرناکی کو بیان کر کے WHO کی رپورٹ نے یہ ثابت کیا، یہ درشانا وہ چاہتے ہیں کہ جب دھوئیں سے اتنے لوگ مر جاتے ہیں تو سگریٹ سے جو پیتے ہیں ان کے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ آج معاشرے کے اندر میرے بھائیوں بے شمار لوگ، اور سب سے زیادہ مسلم محلات کے اندر، مسلم علاقوں کے اندر سب سے زیادہ نشہ عام ہوتے جا رہا ہے۔ گلیوں میں آپ کو نشیڑی ملیں گے، رکشوں میں آپ کو نشیڑی ملیں گے، ٹرینوں میں آپ کو نشیڑی اور چرسی اور اسی طرح سے گاجے اور بھانگ کا استعمال کرنے والے میرے بھائیوں ملیں گے۔ آج جگہ جگہ، چاہے وہ بھمنڈی کا علاقہ ہو، چاہے وہ میرا روڈ ہو، چاہے وہ ممبرا ہو، چاہے وہ مالونی ہو، جہاں جہاں مسلم اکثریت ہے وہاں سب سے زیادہ نشیڑی آپ کو ملیں گے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ اسی نشہ کی لت لگنے کی وجہ سے سب سے زیادہ ہمارے نوجوان پکڑے جا رہے ہیں۔ کوئی چوری کی وجہ سے جیل میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی نشہ کا ہیرا پھیری کرنے کی وجہ سے جیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذمہ داروں سے، مربین سے، مصلحین سے، علماء سے، ائمہ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے مضامین پہ تقریریں ہونی چاہیے، اور اسی طرح والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ کم سے کم اپنے بچوں کی نگہبانی کرے، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے کہ کہیں ان کا سنگت کسی برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، نشیڑیوں کے ساتھ تو نہیں ہے، گجیڑیوں کے ساتھ تو نہیں ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے جو ہے نشہ اور اسی طرح سے غیر شرعی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، آج بے شمار طرح کی چیزیں نشے کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں۔ والدین سے میری اپیل ہے، پرزور اپیل ہے کہ اپنے بچے، اگر آپ کے بچے رات میں 10 بجے کے بعد اگر باہر نکلتے ہیں تو ان کی گرفت کریں، آپ پکڑ کریں کہ 10 بجے کے بعد راتوں میں
हमारी औलाद जाती कहाँ है। आज सवाल पैदा होता है, आदमी नशेड़ी और नशा के रास्ते पे क्यों जाता है, नशा क्यों करता है। उसकी दो वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली वजह यह है कि गलत तरबियत की बुनियाद पे हमारी औलाद नशेड़ी हो जाती है, नशा के रास्ते पे चल पड़ती है। और वो गलत तरबियत क्या है, कभी कभार बाप नशा करता है, तंबाकू खाता है और क्या करता है, सिगरेट पीता है। वो थका हारा जब घर पे आता है तो अपने मासूम बच्चे से कहता है, बेटा जेब से 10 रुपया निकाल लो और अब्दुल्ला और राजू के दुकान पे चले जाओ, वहां से 10 रुपए का सिगरेट लेकर के आ जाओ। वो मासूम, उसे नहीं मालूम इसकी खतरनाकी क्या है, इसकी तबाहकारी क्या है। वो तो बाप के हुक्म की तामील करता है। 10 रुपया निकाल के राजू या अब्दुल्ला की दुकान पे जाता है और कहता है, मेरे अब्बू जान सिगरेट मांगे हैं, आप 10 रुपया लो, सिगरेट हमें दे दो। वो मासूम बच्चा सिगरेट लेकर के जाता है, बाप सिगरेट उसके सामने पीता है। शैतान बच्चों के दिलों में वसवसा डालता है और ये कहता है कि तेरा बाप लगता है कोई टेस्टी और जायकेदार चीज मंगा रहा है, जरा कभी कभार तू भी टेस्ट कर लिया कर, कभी तू भी इस्तेमाल कर लिया कर। अब जब बाप अपने बच्चे को भेजता है तो वो 10 रुपया निकालने के बजाय वो 20 रुपया निकालता है। एक सिगरेट बप्पा के लिए खरीदता है और दूसरा सिगरेट किसके लिए खरीदता है, अपने लिए खरीदता है। और रास्ते में जब वो आता है तो बाप की नजरों से बचने के लिए वो रास्ते में सिगरेट जलाता है और कश पे कश लगाता है। मासूम को नहीं पता इसकी खतरनाकी क्या है, वो तो शौक में आकर के वो टराई करता है। उस नादान को नहीं मालूम कि इसका जो ये शौक है, ये शौक जरूरत में एक दिन तब्दील हो जाएगा। वो टराई के लिए, शौक के लिए वो पीता है, आजमाने के लिए, चखने के लिए पीता है, लेकिन लत उसको ऐसी लग जाती है कि वो मजबूर हो जाता है उस नशे का, वो सिगरेट का वो गुलाम बन जाता है। जब वो नशे के रास्ते पे निकल पड़ता है तो बाप आकर के मौलाना से मिलता है, मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरा बेटा नशेड़ी हो गया है। शायर कहता है, इज़ा कान रब्बुल बैत बित्तबल दारिबा फला तलविल औलाद अला रक्स। जब घर का जिम्मेदार डफली बजाने वाला हो, ढोलक बजाने वाला हो, तो उस ढोलक पे अगर बच्चे ने डांस कर दिया तो कौन सी बड़ी गलती कर दिया। तो ये वजह गलत तरबियत की बुनियाद पे बच्चे नशेड़ी निकलते हैं। दूसरी वजह माँ और बाप की आपसी लड़ाइयों की वजह से भी बच्चे नशे के रास्ते पे जाते हैं। कभी दुनियावी मसाइल में आपके बच्चे उलझ करके परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं घर पे जाऊंगा, अब्बा अम्मा के साथ जो है अपनी बातों को शेयर करूंगा। जब घर के अंदर पहुंचता है तो पता चलता आपस में ही दोनों की लड़ाई छिड़ी हुई है। फिर वो अपने टेंशन को हल्का करने के लिए बाहर निकलता है। तो अगर अच्छे लोग मिले तो अच्छी बात है, कहीं नशेड़ी अगर मिल जाते हैं तो कहते अरे तेरे को टेंशन अगर बहुत ज्यादा है, ये ले सिगरेट निकाल और एक कश लगा, इंशाल्लाह सारे टेंशन तेरे खत्म हो जाएंगे। वो अपने टेंशन को दूर करने के लिए, अपने मसाइल को भूल जाने के लिए वो सिगरेट और नशे का सहारा लेता है और उसे नहीं मालूम कि कितनी खतरनाक चीज है। फिर एक दिन आता है वो नशे के रास्ते पे चले जाता है। फिर लाख जो है सुधारने और बताने के बावजूद भी हमारी औलाद नहीं सुधरती है। और इसमें हम और आप, इसमें उलमा की जमात भी जुर्म के अंदर शामिल है। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो शेखुल हदीस भी हैं, कई सालों से बुखारी पढ़ा रहे हैं, लेकिन खैनी अपने दांत के नीचे अपने होठ में दबाए हुए रहते हैं। ऐसे लोगों को, उलमा को जो इस मैदान में मुलव्विस हैं, नशा करते हुए नजर आते हैं, उन्हें भी इससे दूर रहना चाहिए। और कुछ बूढ़े तो बिल्कुल वाटर प्रूफ हो गए हैं, जब तक वो बाथरूम करने के बाद तंबाकू ना रगड़ ले, जब तक उनको चैन और सुकून नहीं मिलता। चैन और मुयस्सर राहत उसे नहीं मिलती है। यहाँ तक कि मैंने देहातों में देखा है कि वो बाथरूम करने के लिए लोटा लेकर के जाते हैं, बाथरूम करने के बाद आते हैं, फिर उसी हाथ से, अभी हाथ को साबुन से नहीं धुला है, गंदगी बाथरूम के जो जरसूमे हैं उसी हाथ में लगे हुए हैं और वही पेड़ के नीचे बैठ करके रगड़ रहे हैं। जिसे शरीयत ने गंदा कहा, जिसे शरीयत ने गोया की गू से ताबीर किया, उस गू को कैसे रगड़ रगड़ करके आदमी अपने मुंह के अंदर डाल रहा है, उसे एहसास नहीं होता।
پھر اعتراض یہ کرتا ہے ارے مولانا نشہ ہے تو حرام ہے، ہمیں تو نشہ آتا ہی نہیں ہے، ہم سگریٹ پیتے تمباکو کھاتے ہیں، ہمیں نشہ نہیں آتا ہے۔ شریعت کہتی ہے جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے، ہمیں تو نشہ ہی نہیں آتا ہے، تو یہ ہمارے لیے حرام کیسے ہے؟ تو ان کو میں دراصل جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان واٹر پروف ہو جائے، انسان بالکل واٹر پروف ہو جائے تو اس پہ اثر نہیں پڑتا، اور شریعت کا جو مزاج ہے، یہ شریعت کی جو بنا ہے، یہ سلیم الفطرت لوگوں کو دیکھ کر کے اس کی بنیاد ان پر رکھی گئی ہے۔ واٹر پروف اور نشیڑیوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے احکام نہیں بیان کیے ہیں۔ آپ جو سلیم الفطرت ہوتا ہے، شریعت اس کے حساب سے چلے گی، واٹر پروفوں کے حساب سے نہیں چلے گی۔ یورپ کے اندر ایک نوالا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرا گھونٹ جو ہے شراب کا لیتے ہیں۔ کیا کہو گے کہ شراب حلال ہے اس لیے کہ ان کو نشہ نہیں آتا؟ میرے بھائیوں، افسوس اس بات پہ کہ آدمی گناہ بھی کرتا ہے، ظلمات بعضھا فوق بعض، گناہ بھی کرتا ہے، غلط بات بھی کرتا ہے، اس کے بعد اس غلطی پہ وہ دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ہمارے اور ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، جو تمباکو وغیرہ کھاتے ہیں انہیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج کتنی بیماریاں، کینسر کی بیماری ہے اور دمہ کی بیماری ہے، سینے کی بیماری، کلیجے کی بیماری، پھیپھڑے کی بیماری، دم کا گھٹنا، کینسر کا ہونا، ڈپریشن کا شکار، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، پیٹ کا باہر آ جانا، یہ سارے خون کا خراب ہونا، یہ ساری بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ نشے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نشے سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ نشہ کتنا خطرناک ہے، جب آدمی شراب پیتا ہے، نشے کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو حلال و حرام کے درمیان وہ تمیز کو کھو دیتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے غالباً ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ ان کا گزر ایک شرابی کے پاس سے ہوا۔ وہ شرابی پیشاب کر رہا ہے اور پیشاب سے اپنے ہاتھ کو دھل رہا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا، کی تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جس نے ایمان کو، اسلام کو نور بنا دیا اور پانی کو پاک قرار دیا۔ وہ اپنے منہ اور پیشاب کو کیا سمجھ رہا ہے؟ پانی سمجھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جس نے اسلام کو نور بنا دیا، پانی کو پاک قرار دیا، پانی کو پاک قرار دیا۔ اور آگے گزرتے ہیں، ایک اور بیوڑے کے پاس سے ان کا گزر ہوتا، دیکھتے ہیں کہ وہ پڑا ہوا ہے نشے کے اندر۔ ایک کتا آیا اور اس کے منہ کو چاٹنے لگا تو کہتا ہے خدمک بنوکا، تیرے بیٹوں نے تیری خدمت کی، کتے کو اپنا بیٹا سمجھ رہا ہے، ولا عدموکا، اور تجھے بیکار نہیں چھوڑا، روڈ پہ نہیں چھوڑا۔ اتنا کہنا تھا کہ کتے نے منہ پہ موت دیا، پیشاب کر دیا۔ کہتا ہے خدمک بنوکا ولا عدموکا وماء حار ایضا بارک اللہ فیک، اور کیا ہی گرم گرم پانی ہے، اللہ رب العالمین تجھے برکت عطا کرے۔ یہ نشیڑیوں کا عالم ہے۔ آپ دیکھیں روڈ پہ جو پڑے رہتے ہیں نشے میں، ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گے ایسا لگے گا کسی ارب پتی کا بیٹا ہے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ صرف قصے اور کہانی نہیں ہے۔ اٹھائیے امام نسائی کی سنن النسائی، اس کے اندر ایک روایت اس طرح کی ذکر کی گئی ہے کہ ان عبد الرحمن ابن الحارث قال انه سمعت عثمان رضی اللہ عنہ قال انه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فالقته امراه غويه فارسلت اليه جاريتها فقالت له انا ندعوك للشهاده فانطلق مع جاريتها فتفقت كلما دخل بابا اغلقته دون حتى افضى الى امراه وذيه وعندها غلام وباقيه خمر فقالت اني والله ما دعوتك للشهاده ولكن دعوتك لتقع علي او تشرب من هذه الخمره كاسا او تقتل هذا الغلام قال فاسقيني من هذا الخمر كاسا فسقته فلم يرمي حتى وقع عليها وقتل النفس وقال اجتنبوا الخمر فانه لا يجتمع الايمان وادمان الخمر الا ليوشك ان يخرج احدهما صاحبه او كما قال عثمان رضی اللہ عنہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے بیان فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ایک عبادت گزار آدمی تھا،
اس پر کسی بے حیا عورت، کسی فاحشہ عورت کا دل آ گیا، فاحشہ عورت کا دل آ گیا، اس نے جو ہے فحش کام کرنے کا ارادہ کیا۔ امام صاحب عابد و زاہد شخص تھے، برائی سے بہت دور رہتے تھے۔ کہا ایسے کام نہیں چلے گا، اپنے کنیز کو وہ بھیجتی ہے، بڑے خاندان کی ہے، اور آج بڑے خاندانوں کا کیا معاملہ ہے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ الاشارہ تکفی للعاقل، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بڑے گھرانے کی عورت ہے، فاحشہ ہے، اپنی کنیز کو بھیجتی ہے، امام صاحب کو لے آؤ اور کہو کہ ہم گواہی کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ گواہی کے لیے جاتے ہیں، جیسے جیسے گھر کے اور محل کے اندر داخل ہوتے ہیں، پیچھے سے دروازے بند ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عورت کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہ فاحشہ عورت کہتی ہے، او نمازی، او امام صاحب، وہ فلا عابد و زاہد شخص، ما دعوتک للشہادہ، انی واللہ ما دعوتک للشہادہ، اللہ کی قسم میں نے آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، ولیکن دعوتک لتقع علیہ، میں نے آپ کو بلایا اس وجہ سے ہے کہ آپ مجھ سے دشکرم کریں، آپ اپنا منہ مجھ سے کالا کریں، زناکاری بدکاری کریں۔ یا تو شراب، یہاں پہ شراب کی بوتل اور شراب کی بالٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں سے ایک گلاس شراب پی لیجئے، یا اس بچے کو قتل کیجئے، تین چیزیں سامنے رکھی، یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، یا تو شراب پیو، یا کیا کرو، معصوم بچے کا قتل کر دو۔ امام صاحب عقل مند آدمی، پڑھے لکھے رہے ہوں گے، انہوں نے سوچا اخف الضررین کا معاملہ، کہا کہ زنا کرنا بہت گناہ ہے، شراب پینا یہ ہلکا ہے، بچے کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ، سب سے ہلکا انہوں نے جو تصور کیا، سوچا، کہا سب سے ہلکی چیز شراب ہے، انہوں نے کہا شراب پلاؤ، شراب پلائی جاتی ہے ان کو، شراب پیتے ہیں، اور فلم یرمی حتی وقع علیہا، جب شراب کا جام لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نشے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کہتے ہیں اور کہتے زیدونی کاسا، اور جب ایک جام شراب پیتے، ایک گلاس پیتے ہیں تو کہتے ایک جام اور لے کر کے آؤ، شراب پیتے گئے، عقل معوف ہوتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے زنا کیا اس عورت کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ بچے کو قتل کیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان نے کہا تھا اجتنبوا الخمر فانھا ام الخبائث، اے لوگوں شراب اور نشے سے بچو، یہ ساری برائیوں کی میرے بھائیوں جڑ ہے، اس لیے ہمیں شراب اور نشے سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اب شریعت کے اندر اس کی کیا قباحتیں اور کیا نقصانات ہیں وہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس تعلق سے پہلی روایت جس کو عمران ابن حسین نے ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو جگہ دیا ہے کہ ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل یا رسول اللہ ومتى ذلك قال اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس امت کے اندر چند لوگوں کے چہرے کو بدل دیا جائے گا، چند لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کا نزول ہوگا، چند لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتے اللہ کے رسول ومتى ذلك، اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فَإِذَا ظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب ناچنے اور گانے والیوں کی کثرت ہو جائے، جب ناچنے والیوں کی کثرت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ کا یہ عذاب آنے والا ہے، قریب ہے۔ آج اگر یہ دیکھنا ہے، آپ اٹھائیے انسٹاگرام، اٹھائیے ٹک ٹاک، اٹھائیے فیس بک، اور جتنے بھی سوشل میڈیا اور ایپس ہیں، آج سب سے زیادہ اس کے اندر ڈانس کرنے والی اگر آپ کو کوئی نظر آئے گی تو ایک برقع پوش عورت نظر آئے گی۔ آج جو ہے ایسی عورتیں جن کا ایک قدم جو ہے قبر میں ہے، دوسرا کیلے کے چھلکے پہ ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور
اور حد تو یہ ہو جاتی ہے نقاب لگا کر کے اسلام کی شہزادیاں ڈانس کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اللہ اکبر، اور حد نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر کتنی اللہ کے کلام کی گستاخیاں ہوتی ہے۔ آج جو ہے نوٹ شیٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نقاب لگا کر کے اسلام کی دھجیاں اڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ڈانس کرتے ہوئے ہماری بیٹیاں ہماری مائیں نظر آ رہی ہے، جبکہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام میرے بھائیوں دیا ہے، اسلام نے کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا پراپرٹی ہے اور سب سے بہترین پراپرٹی نیک عورت ہے، جسے اسلام نے سب سے خوبصورت پراپرٹی کہا، جس اسلام نے ان کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندی عطا کیا، آج وہی ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح سے اپنے کردار کا سودا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اپنے مقام کو گھٹاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا اسلام ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، رسول محترم نے آ کر کے ان کو ان کا مقام بتا دیا، ان کو زمین سے اٹھا کر کے بلندی عطا کیا۔ آج وہی اسلام کی شہزادیاں اسلام کا کس طرح سے مذاق اڑاتی ہے، یہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سوشل میڈیا کا آپ سہارا لیجئے کہ کس طرح سے یہ حرکتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ اسلام نے کہا تھا کہ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا دخلت من ای ابواب الجنۃ ثمانیۃ شاۃ، اللہ کے رسول نے کہا جو عورت نمازیں پڑھے، روزہ رکھ لے، 1 مہینے شوہر کی خدمت کرے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، رسول محترم نے کہا تھا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ مقام اسلام نے ان کو عطا کیا، اور اسلام نے ان عورتوں کو کیا مقام عطا کیا؟ حضرت ہاجرہ کا آپ قصہ پڑھیے، اور صفا مروہ کے درمیان جو انہوں نے اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کے لیے جو انہوں نے حرکت کیا تھا، جو محنت کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے حج کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا۔ وہ کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ ایک عورت کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے میری ماؤں اور بہنوں اور اسلام کی بیٹیوں پہ، جس اسلام نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا ہے، آپ نے اس اسلام کا کتنا استعمال کیا ہے، کتنا مذاق بنایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میری ماؤں اور بہنوں، اگر میری آواز آپ سن رہی ہے تو آپ اپنے اندر غیرت پیدا کریں، اپنے کردار پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ دے۔ اسلام نے آپ کے اوقات کو بہت زیادہ بڑھایا ہے، بہت زیادہ بڑھایا میری ماؤں اور بہنوں، اپنے اوقات سے آپ نیچے نہ آئیں۔ یہ فاسق و فاجر، یہ مشرک اور کافر جو آپ کی خوبصورتی کا سودا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی اوقات آپ کے پیروں میں جو لگی ہوئی دھول ہے اس دھول کے ذرے کے برابر بھی ان کی اوقات نہیں ہے۔ تم کو رب نے بلندی عطا کیا ہے، تم کو اونچا کیا ہے شریعت اسلامیہ نے، لہذا ذلیلوں کے ساتھ تعلقات مت رکھے، مشرکوں کے ساتھ تعلقات مت رکھے۔ اسلام نے آپ کو ملکہ شہزادی بنایا ہے، آپ کے لیے الگ طریقے سے احکام اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، آپ کو بلند بنایا ہے، اونچا بنایا ہے، لہذا اس کے اونچائی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیار اور محبت میں آ کر کے اپنی عزت اور کردار کا سودا نہ کرے۔ کوئی آنکھ اٹھا کر کے اگر آپ کی طرف دیکھے تو اسلام نے اور اس سے دستور ہند نے آپ کو قانون، آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنی انصاف کے لیے لڑائی لڑ سکتی ہیں۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ سے متوجہ ہوں، کہنا چاہوں گا اپنی عزت کا سودا نہ کرے، اپنی عزت کا سودا نہ کرے، برقعے کو بدنام نہ کرے، ماشاء اللہ کی گستاخی نہ کرے، سبحان اللہ کی گستاخی نہ کرے۔ اسلام نے آپ کو بلند بنایا ہے، آپ بلندی پہ رہے۔ جن کو رب نے اور اللہ کے رسول نے ذلیل کیا ہے، ایسے ذلیلوں سے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی جو ہے دھاگا باندھے ہوا ہے اور اسی طرح سے بغل میں کس پر ہاتھ رکھے ہوا ہے، برقع پوش خاتون پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کل کی بات ہے، گھاٹ کے اوپر سے میٹرو کا سفر کر کے میں اندھیری آ رہا تھا، اللہ کی قسم میرے ہی بغل میں بیٹھ کر کے ایک عورت ہے، نقاب لگائی ہوئی ہے، خوبصورت ہے، اور بغل میں دھاگا واگا باندھے اور لگا کر کے جو ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، یہ ماحول دیکھ کر کے میرے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ کس طرح سے ہماری مائیں اور بہنیں اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، نقاب لگا کر کے بدنام کر رہی ہیں۔ ارے بے حیائی اگر آپ کو کرنی ہے، نقاب کا اور ماشاء اللہ کا سہارا نہ لیا، کم سے کم اتنی تو غیرت تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ اسلام کو اپنا، اگر آپ اسلام کو بلند نہیں کر سکتے، اسلام کی تعلیمات کو عام نہیں کر سکتے، تو خدا را اسلام
نام کو بدنام نہ کرے، اپنی کردار پہ انگلی نہ اٹھانے دے، خوددار بنے، عزت دار بنے، اپنی عصمت پر کسی کو انگلیاں اٹھانے کا موقع نہ دے۔ میری ماؤں اور بہنوں، میں ذکر کر رہا تھا، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جب گانے بجانے والوں کی کثرت، ناچنے والیوں کی کثرت ہو جائے اور شراب پیا جانے لگے تو سمجھ جانا اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا قریب ہے، اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو بھیجے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر وعید آئی ہے نشہ کرنے والوں کے لیے کہ نبی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیشربن الناس من امت الخمر ويسمونها غیر فغیر اسمها ويوزف على رؤوسهم المعازف والمغنیات ويخسف الله بهم الارض ويجعل لهم الخنازیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن نام بدل کر کے پئیں گے۔ آج نام چینج ہے لیکن شراب پیا جا رہا ہے، کہیں لکوڈ کی شکل میں ہے تو کہیں اور کسی چیز کی شکل میں ہے۔ آج نشہ کیا جا رہا ہے، شراب پیا جا رہا ہے، نام کو بدل کر کے کوئی کہتا ہے انرجی بوسٹر ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو تاڑی ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو وسکی ہے، نام چینج کر کے نشہ کیا جا رہا ہے، شراب پیا جا رہا ہے لیکن نام چینج کر دیا جا رہا ہے۔ آج نشیڑی نشہ کرتے کہتے یہ حقہ ہے، یہ فلیور والا حقہ ہے۔ کس کا حقہ ہے؟ فلیور والا۔ بڑے بڑے چودھری تو شان سمجھ کر کے جو ہے اس کو اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، مہمان جب جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہی پیش کرتے، کہتے یہ تو انگور کا فلیور ہے، یہ سیب کا فلیور ہے، اسٹرابیری کا فلیور ہے، مولانا یہ فلیور ہے، یہ جائز نہیں، یہ کیا ہے حرام نہیں ہے، اس کے اندر نشہ، اس کے اندر نشہ نہیں ہے۔ ارے نشہ ہے یا نشہ نہیں ہے یہ دور کی بات ہے، کل وسیلۃ تؤدی الی الحرام فهو حرام، ہر وہ ذریعہ اور وسیلہ جو آپ کو حرام تک لے کر کے جائے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے، اور ہر وہ وسیلہ جو آپ کو واجب پہ عمل کرنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے اس چیز کو ترک کرنا بھی شریعت کے اندر کیا ہے واجب ہے۔ اس لیے یہ نہ بہانہ پیش کرے کہ یہ تو حلال ہے اس کے اندر نشہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر بھی نشہ ہے، اور میں نے ٹرائی کر کے دیکھا ہے۔ ممبرا کے اندر ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے گھر پہ گیا تو انہوں نے پیش کیا، میں چیک کرنے کے لیے منہ پہ لگایا، 1 یا 2 کش لگایا، میرے سر میں چکراہٹ آ گئی، ایسا لگ رہا تھا ابھی مجھے الٹی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ کھانے کے لیے میرے پاس لایا گیا، میں کھایا، آدھا گھنٹہ تقریباً لیٹا رہا، تب جا کر کے میرا سر درست ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں فلیور کے نام پہ جو نام بدل بدل کر کے آپ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی چیز حرام اور ناجائز ہے، اس سے دور رہنے کی میرے بھائیوں ضرورت ہے۔ اور آج تو اتنا دن بھر میں آدمی استعمال کر لیتا ہے۔ ایک مولانا تھے، میں بارہا یہ قصہ ذکر کرتا ہوں، ایک مولانا تھے لکھنؤ کے اندر، میٹنگ کی علماء کرام کی، وہاں کے اندر ایک بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے جو ہے لیلا اور کیا کیا نام، عاشقی واشقی نام ہے، وہ پھاڑ پھاڑ کے کھائے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کتنا آپ کھا رہے ہیں؟ کہا مولانا زیادہ نہیں کھاتا ہوں لیکن 60-65 ہو جاتا ہے دن کے اندر۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اس حرام چیز کا استعمال کیوں آپ کرتے ہیں، کہا مولانا یہ حرام نہیں، یہ تو مکروہ ہے۔ کس نے کہا یہ حرام ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ حرام کی بات، حلال کی بات کو بالائے طاق رکھ دیجئے، آپ یہ بتائیے یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں فضول خرچی ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ میرے بھائی اب آپ بتاؤ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام ہے؟ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام ہے؟ خاموش ہو گئے، اور 1 سال کے بعد جب میری ان سے پھر ملاقات ہوئی تو کہا مولانا الحمدللہ آپ کی بات میرے دل پہ لگی، میں نے نشہ کو چھوڑ دیا، میں نے عاشقی کھانا اور نشہ کرنا بالکل ترک کر دیا۔ تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے، شریعت نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں نام بدل کر کے پئیں گے اور ان کے سروں پہ باجا بجایا جائے گا۔ اور آج باجا بجا رہے کہ نہیں، ایئر فون لگا کر کے مست و مگن ہے، کہیں نرہوا کا گانا، کہیں سلمان کا، کہیں ڈانس، اور حالت یہ ہے کہ ریل کی پٹریوں پہ ایسے گانا سنتے سنتے آئے دن خبر ملتی ہے کہ وہ کٹ گیا، وہ مر گیا۔ ایسی موت سے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مدمن الخمر کعابد وثن، نشہ پر مداومت کرنے والا، ہمیشہ استمرار کے ساتھ نشہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے بت کا پجاری، نشیڑی، مدمن خمر،
اور بت کا پجاری دونوں کو اللہ کے رسول نے برابر قرار دیا۔ کس اعتبار سے برابر قرار دیا؟ کہا کہ ادمان خمر بھی حرام ہے اور عبادت وثن بھی حرام ہے، دونوں حرام ہے۔ جیسے ہی بت کے پجاریوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ہی نشیڑیوں کا ٹھکانہ بھی، شرابیوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا کہا؟ کہا کہ مدمن خمر، نشہ کرنے والا، شراب پر مداومت برتنے والا اور عبادت بت کی پوجا کرنے والا دونوں برابر ہے۔ اللہ کے رسول لا يدخل الجنت مدمن الخمر، نشیڑی آدمی، نشہ پر مداومت کرنے والا، شراب پینے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آخری بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی روایت ہے جس کو عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ من شرب الخمر، جس نے شراب پیا، وسکرا، اور نشے کے اندر مبتلا ہو گیا، نشے کے اندر مبتلا ہو گئے، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وَإِن مَاتَ دَخَلَ النَّارِ، اگر اسی پہ اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ آدمی کہاں پہ داخل ہوگا؟ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ وَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وَإِن عَادَ، اگر وہ دوبارہ شراب پیتا ہے اور نشے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کی 40 دن تک نماز نہیں قبول ہوگی، اگر اسی پہ اس کی موت ہو جاتی ہے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ ایسا 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور کہا 3 بار پینے کے بعد وَإِنْ عَادَ، اگر وہ دوبارہ شراب کے قریب آتا ہے، نشے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَسْقِيَهُ مِن رَّدَغَةِ الْخَبَالِ، اللہ پر یہ واجب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ردغۃ الخبال سے پلائے۔ قالوا یا رسول اللہ وما ردغۃ الخبال، اے اللہ کے رسول یہ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ رسول محترم نے بیان فرمایا، عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے بدن سے بہنے والا خون اور پیپ جو ہے اسی نشیڑیوں کو پلایا جائے گا جو دنیا کے اندر نشہ اور شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ایک جگہ فرماتے ہیں کہ من مات ویشرب ویدمن الخمر، جو مرا اس حال میں کہ وہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، مداومت کرتا تھا اس پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العالمین ردغۃ الخبال سے پلائے گا۔ پھر پوچھا گیا نہر غوطہ سے پلایا جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہر الغوطہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا نہر یجری من فروج المومسات، اللہ کے رسول فرماتے ایسی نہر جو زانیہ اور بدکار عورت کی شرمگاہ سے بہے گا، زانیہ اور بدکار عورت کی شرمگاہ سے بہنے والا جو گندا پانی ہوگا، ایسے گندے اور نشیڑیوں کو پلایا جائے گا جو دنیا کے اندر جنہوں نے شراب کا اپنا شیوا بنا لیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے، میں نوجوانوں سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں کہ نوجوانوں ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنے دامن سے نشہ کو دور کر لو۔ والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ گاہے بگاہے جو ہے نظر رکھا کرے اپنی اولادوں پر، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر نظر رکھا کرے، ان کی موبائل کبھی کبھار چیک کر لیا کرے کہ اس کے تعلقات کیسے لوگوں سے ہے، اچھوں سے ہے یا بروں سے ہے، ہماری اولاد رات میں نکل کے جاتی کہاں ہے، یہ نگرانی میرے بھائیوں والدین کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، کل کہتے ہیں کلکم مسئول کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کے ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، والدین سے، والد والدہ سب سے میری گزارش ہے کہ اولادوں کی خبر گیری کیا کرے، ان کے موبائل کو چیک کر لیا کرے، اور اس کے دوست اچھے ہیں یا اس کے دوست برے ہیں اس میں تمیز آپ کرے، اچھوں کے ساتھ رہنے کا انہیں حکم دیا کریں، اور نشیڑیوں کے ساتھ اگر رہتے ہیں تو ان سے ان کا پیچھا چھڑوائیے، ورنہ تالاب کی ایک مچھلی پورے تالاب کو کیا کر دیتی ہے؟ گندا کر دیتی ہے۔ ایک اگر آدمی نشہ کرتا ہے تو اپنے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کو نشیڑی بنا دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہماری ماں اور بہنیں کثیر تعداد میں عورتیں نشہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور نشے میں اس قدر دھت رہتی ہیں کہ سامنے والا کچھ بھی ان کے ساتھ کر جائے انہیں خبر نہیں ہوتی ہے۔ آج مسلم عورتیں بھی سگریٹ بیڑی پیتے ہوئے نظر آتی ہیں، نشہ کرتے۔ میں نے کتنے 12 سے 14 سال کی لڑکیوں کو نشہ
کرتے ہوئے لکھنؤ اور ممبئی جیسے شہروں کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حالت ان بچیوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو آپ مار دیں، ان کو کاٹ دیں، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ آج جو نشہ کو پروسا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے محلوں میں پروسا جا رہا ہے۔ اس لیے اس سازش کو سمجھنے کی میرے بھائیوں ضرورت ہے، اور اپنے سماج اور معاشرے کو اچھا بنائے، اس گندگی سے پاک کرے، نشہ مکت بھارت بنائے۔ جو ابھیان مودی جی نے چلایا ہے اس جو ابھیان میں جو ہے ہم سہیوگ دے اپنا، اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ جو اس کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان کی ہم مدد کریں، ان کا جو ہے سپورٹ کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ اس گندگی سے پاک ہو جائے، نشہ مکت ہو جائے، اور صحیح راستے پہ ہمارے نوجوان جو ہے گامزن ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً مسلمان مرد اور عورت تمام لوگوں کو نشہ سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔